औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, बड़ी शीटें देख लीजिए, कहीं लोहे की शीट, कहीं पीतल की शीट, और अब आपको नई शीट पाकिस्तान में देखने को मिलेगी जिसको कहा जा रहा है ब्रॉड शीट। और ब्रॉड शीट के मामले के ऊपर हुकूमत ने एक नई चीज इजाद की है कि जिसके बाद अब ब्रॉड शीट पैनामा 2 बनने जा रहा है। फिर बोलता चलूं, ब्रॉड शीट पैनामा 2 बनने जा रहा है। पिछले प्रोग्राम में भी इस बात का जिक्र मैंने किया था, इस प्रोग्राम में भी करता चलूं। पैनामा था क्या? पैनामा केस में हुआ क्या था? कोई फिल्म बनती है तो पहले उसका एक पार्ट आता है, फिर दूसरा पार्ट आता है, लेकिन कहानी मुख्तलिफ नहीं हो पाती। कहानी के किरदार वही होते हैं, कहानी की डायरेक्शन वही होती है, कहानी की टीम भी वही होती है, लेकिन कहानी में एक हल्का सा ट्विस्ट डाल दिया जाता है जो कि शायद पैनामा 2 यानी ब्रॉडशीट के मामले में भी देखने में आए। वफाकी वजीर शेख रशीद साहब ने फरमाया कि यह पैनामा 2 साबित होगा। पैनामा में क्या हुआ था? पैनामा में हुआ था जी, एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को जो कि अपनी नशिस्त पर बराजमान मुल्क की बागदौड़ संभाले हुआ था, उसको अदालत से बाकायदा तौर पर एक केस दर्ज कराने के बाद, जेआईटी से इंक्वायरी कराने के बाद, शवाहिद इकट्ठे करने के बाद और नाअहली की सजा सुनाई गई थी मुंतखब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को। क्या पैनामा 2 उसी सूरत हाल की घड़ी है? क्या एक बार फिर मौजूदा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर, मुल्क की बाग दौड़ संभालने वाले शख्स के ऊपर तलवार लटक रही है? तो लोग बोलेंगे ब्रॉड शीट में प्राइम मिनिस्टर साहब का लेना देना क्या? लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करता चलूं कि ऑफ द रिकॉर्ड मुत्तअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुझे ये बात बोल चुके हैं कि ब्रॉड शीट छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा कयादत के लिए और मौजूदा हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यह है कि जी, इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दी गई है और कमीशन का सरबराह जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को तैनात किया गया है। इससे बड़ा लतीफा शायद मैं ना सुना सकूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शेख अजमत साहब जो हैं वो शौकत खानम हस्पताल, चलें मुफ्त की प्रमोशन कर देते हैं, शौकत खानम हस्पताल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मौजूद हैं। यानी अपनों को इस्तेमाल किया जा रहा है गैरों को सजा दिलाने के लिए। और आज जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसको सामने रखते हुए अगर मैं ऑपोजिशन जमातों की बात करूं, ऑपोजिशन जमातें काफी तपी हुई दिखाई देती हैं। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पेश किया गया था वो भी वापस ले लिया गया। और आज सूबाई वजीर इत्तलात व बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब ने एक बहुत ही बुरी खबर सुनाई है कि वफाकी हुकूमत ने 70,000 आसामियां और 117 इदारे खत्म करने का फैसला किया है, जो कि तशवीशनाक है। बिल्कुल 100% तशवीशनाक है। लेकिन फिर मैं दोहराता चलूं, इदारों का इख्तिताम, ब्रॉडशीट, नैब, FIA, इससे आवाम का लेना देना कुछ भी नहीं है, चाहे मौशी लिहाज से हो चाहे सियासी लिहाज से हो। हम तो हर हफ्ते इंतजार में रहते हैं कि जनाब वाला एदाद व शुमार की रिपोर्ट जारी कर दीजिए कि कौन सी चीजों पर पैसे बढ़ गए, कौन सी चीजें मजीद महंगी हो गई, और जहां पर गरीब की दाल रोटी, जो कि दाल चटनी पे आ चुकी थी, रोटी चटनी पर आ चुकी थी, अब वो भी खत्म होने जा रही है। महंगाई का तूफान है। प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते थे महंगाई का तूफान होगा तो प्राइम मिनिस्टर चोर होगा। अब सही मानों में जो चीज दिखाई दे रही है उसके बरक्स प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप को चोर साबित करेंगे या अपने आप को चोर तस्लीम करेंगे। अगर ऐसा है तो आगे आने वाले वक्तों में जितनी बातें प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से की जाएंगी वो 100% दुरुस्त होंगी, वरना खुदा के लिए ये बातें करना बंद कर दीजिए। बहुत लतीफे हो गए, हंस हंस के पेट में दर्द हो चुका है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तंज़ियाकार मारूफ लोन साहब। बहुत शुक्रिया मारूफ भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करेंगे शाहिद खान साहब, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करेंगी राफिया अब्बासी साहब। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सवालात बहुत हैं लेकिन टाइम मुख्तसर है। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं।
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مجھے بریک پر جوائن کیا ہے شاہد خان صاحب نے. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ شاہد بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ معروف لون صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. شاہد بھائی، گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے ہی کروں گا. سر، ایک جگہ آپ لوگوں نے براڈ شیٹ کا ایک رونا گانا ڈال دیا ہے کہ جی براڈ شیٹ کے اوپر انکوائری ڈال دی ہے. دوسری جانب آپ نے 70,000 آسامیاں ختم کر دی ہیں، 117 ادارے ختم کر دیے. سر، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا اندھا شور مچا رہا ہے کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی بھائی. براڈ شیٹ ہے کیا؟ یہ تحریک انصاف کی پیدا کردہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے پیدا کیا. یہ ان کی جو سابقہ ماشاءاللہ آج کل تو اپوزیشن جو رونا دونا دو رہی ہے، ان کی پیدا کردہ جو ان کی کرپشن کے پیسے تھے. مشرف کے دور میں ایک لوکل کمپنی سے، باہر کمپنی سے ایک معاہدہ ہوا کہ ہمارے ملک سے جو بھی پیسے چوری ہوں گے وہ ان کی جو ہے نا آپ کو ڈیٹیل دیا جائے گا اور 20% جو ہے نا ہم اس میں کمیشن لیں گے. صحیح. تو اس میں کیا برائی ہے ایسی کہ اگر ان کی کمیشن اور چوری کے پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور اس میں سے اگر پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں کیا مسئلے مسائل ہیں؟ حکومت تحریک انصاف اس پہ جو ہے نا یہ پاناما 2 نہیں، پاناما 2+ ہے. یہ اچھا، پاناما جو تھا، پاناما تو تھا ہی تھا، یہ پاناما 2+ ہے. اچھا، یہ وہ گناؤنے چہرے جو پاکستان میں اقتدار میں آتے تھے، باری باری کرتے تھے اور یہاں سے پاکستانیوں کے پیسے کو لوٹ کر باہر جا کے محلات، فلیٹس، لندن میں جائیدادیں وہ خرید کے اپنے بچوں کے لیے کاروبار شروع کرتے تھے. یہ وہی پیسے ہیں پاکستانیوں کی جو باہر جاتا تھا. بالکل پیسے ہیں، اور اگر وہ پاکستان میں وہ پیسہ آ جائے تو پھر کیا برائی ہے؟ 4 ارب روپے کا نیب پہ نیب کا جرمانہ خزانے سے کیوں بھر دیا آپ لوگوں نے؟ اپنی جیب سے بھرتی نا حکومت. میں بتا رہا ہوں نا، حکومت کیوں اپنے جیب سے بھرتی؟ حکومت کے ٹائم کا معاہدہ تو نہیں ہے یہ، تو انہی کے دور کا سن 2000 میں جو معاہدہ انہوں نے جو اس وقت کی گورنمنٹ مشرف کے دور میں ہوا تھا سعودی عرب کے ساتھ، سعودی عرب کی ریکویسٹ پہ نواز شریف کو جو NRO دیا گیا تھا. اچھا. پھر 2003 میں جب یہ معاہدہ ختم ہوا تو وہ تو ادارہ تو کام کر رہا تھا. ان کی جو چوریاں تھی وہ تو سسٹم میں آ رہی تھی، لیکن ان سے کوئی رابطہ وغیرہ نہیں تھا. بالکل، یہ نیب اس وقت انہوں نے تو کروایا، یہ ہم نے تو نہیں کروایا. عمران خان کی حکومت تو 2018 میں آئی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو ان کی لین دین کا جو سارا پاکستان کو جو آج یہ ہم بھگت رہے، تو انہی کی اپوزیشن کی کیا کردہ تو ہے. اچھا. ہم نے تو اس میں سے کوئی، ہمارا تو کوئی معاہدہ تو نہیں تھا اس وقت نیب کا. ٹھیک ہے. جو نیب نے بھرے ہیں پیسے، یہ گورنمنٹ پاکستانیوں کا جو پیسہ گیا ہے، اس میں اپوزیشن برابر کی شریک ہے. یہ اپوزیشن کی وجہ سے ہی تو یہ ہمارے سے پیسے لے. ہر چیز، جو چیز بری ہوئی ہو نہیں، جو چیز کیوں، جو چیز اچھی ڈیٹ اٹھا کے دیکھ لے. 2000 میں 2003 میں NRO یہ لے، پاکستان سے لوٹ مار یہ کرے، اور آج جو حکومت 2 سال سے آئی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ان کی لوٹی ہوئی دولت پہ یہ جو معاہدہ جو پاکستانی جنرل تھا اور یہ انہی کی حکومت میں جو بیٹھے تھے، جو بعد میں سعودی عرب کی طرف سے ان کو نواز شریف صاحب کو NRO ملا. اچھا. تو یہ انہی کی ڈیل کی وجہ سے وہ پیسے تو تھے جو کیسے پیسے ہو جائے. شاہد بھائی، ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے کچھ عوام کا بھی سوچ لیجیے سر. عوام کلین بولڈ ہو گئے سر. ساری عوام پویلین میں بیٹھی ہے. عوام پویلین میں نہیں بیٹھی ہے. جو چور ہے، جو ڈکیت ہے، جن کی غیر قانونی جائیدادیں گر رہی ہیں، اور جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، ناجائز جگہ کی ہے. میں بتا رہا ہوں نا، جو آپ نے کوکرا پیلس دیکھا ہے؟ 15-20 ہزار تنخواہ والے. کوکر پیلس دیکھا ہے؟ کوکر پیلس جی یہ کس کے ہیں؟ یہ کون لوگ تھے جو قبضے کیے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا، آپ بتائیں. حکومت نواز شریف کا ہے نا، اور کس کا ہے؟ سر بالکل ہوگا. میں بتا رہا ہوں سر، انہی لوگوں کی وجہ سے اس ملک کا یہ حال ہے. اگر آج عمران خان آیا ہوا ہے اور کوئی اچھا کر رہا ہے تو کرنے دیں. اپنے لیے تو نہیں کر رہا، وہ تو پاکستانی عوام کا کر رہا ہے. جو ان کی لوٹی ہوئی دولت، یہی لوگ ان سے فنڈنگ لیتے ہیں. اچھا. جو پیلس والے کوکر صاحب ہے اور دوسرے یہ قسم لوگ ان کے لیے الیکشن میں فنڈنگ کرتے ہیں. ان کا 1 روپے الیکشن میں نہیں ملتا، اور جب ان کی حکومتیں آتی ہے تو یہ پھر بڑے بڑے محلات اور سرکاری زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں. کیونکہ حکومت پھر مجبور ہوتی ہے ان پہ ہاتھ ڈالنے کی. واحد تحریک انصاف کی حکومت ہے جو نہ کاتی ہے نہ کانے دیتی ہے. اور الحمدللہ جو عوام کا پیسہ ہے عوام کو بھی لٹائیں گے. اور جو انہوں نے جو چاہے کسی کے پاس بھی ہو نا، چاہے جہانگیر ترین صاحب کے پاس ہو یا خسرو بختیار صاحب کے پاس ہو. آپ ہی کہتے تھے، آپ کے پروگرام میں کہتے تھے کہ وہ چلو بھاگ گیا جی، اب اس کو لے آؤ. سر کمیشن میں نام ہے، دوائی لینے چلا گیا تھا، وہ واپس نہیں آیا. اس کو تو چھوڑ دیں نا. میں آپ کی بات سے متفق ہوں سر. واپس
آ گئے, مائک لگا ہوا, میں کھڑے ہو کے سلام کرتا ہوں. لیکن ایک بات مجھے بتا دینا سر کلیئر, جہانگیر ترین صاحب کے اوپر اتنا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ دیکھو واپس آ گیا, واپس آنے کے بعد کیا ہوا سر؟ آپ کے بنائے ہوئے کمیشن نے ان کا نام دیا نا کہ ان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ سبسڈی ملی ہے. تحریک انصاف جو ہماری گورنمنٹ ہے جی, یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اپنی ہی گورنمنٹ میں چاہے چور کسی بھی پارٹی میں ہو, دیکھو فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں. اب عدالت آزاد ہے ہمارے ملک میں, اور انہوں نے بالکل تو حکومت کیسے نہیں چھوڑے گی سر؟ نیب ایک آزاد ادارہ ہے. اگر انہوں نے غلط کام کیے ہیں تو ہم تحریک انصاف کسی اپنی رہنما ہو یا چاہے اپوزیشن کا کوئی, جس طرح نواز شریف زرداری صاحب ہے, انہوں نے اگر ہمارے ملک کو لوٹا ہو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. باقاعدہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی. اچھا, پھر بھی 7 دفعہ اسٹے لیا ہے. بالکل نہیں, 7 دفعہ وکیل چینج کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میڈیا پہ آپ لائیو دکھائیں اچھا فارن فنڈنگ کیس, تاکہ عوام کو پتہ چلے ہے کیا. بلکہ ہم نے خود جمعیت علماء اسلام جہاں سے فنڈنگ کرتی ہے, جہاں سے نواز شریف صاحب کو فنڈنگ ہوتی ہے, کہاں کیسے مودی صاحب آ کے 100 بندوں کے ساتھ بغیر ویزے آ کے جاتی عمرہ میں جاتا ہے, اور پھر بعد میں اس کی لاڈلی صاحبہ کہتی ہے کہ دیکھو جی مودی کے جو یار ہے اور اس نے یہ کیا. خود اپنے گھر یہ 100 بھارتی بغیر ویزے کے منگا کے ان کے ساتھ ڈیلنگیں کرتی ہے. چلے ٹھیک ہے, لوگوں پہ جو ہے نا بدنامے. میں سمجھ گیا بالکل آپ کی بات سر. میں آگے بڑھوں گا. معروف لون صاحب تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں. معروف بھائی کیا لگ رہا ہے سر, صبح سے لے کے رات تک چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو, سارے لوگ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے, عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا سر, تاجر برادری پریشان بیٹھی ہوئی ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی یہاں پہ صرف ایک دوسرے کے اوپر ڈنڈورا پیٹنا ہوتا ہے جی. اور پہلے پاناما کا شور مچا, پاناما تو اس کو باعزت وہاں سے بری کر کے اقامہ پہ اس کو سزا دے دی نواز شریف کو. ابھی براڈ شیٹ آ گئی. اسی طرح یہاں پہ اس ملک میں صرف عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اچھا, اور کون بنا رہا ہے؟ موجودہ حکومت بنا رہی ہے, جو پہلے والی تھی وہ بنا رہی ہے. ابھی عمران خان صاحب بنا رہے ہیں, پہلے نواز شریف صاحب بنا رہے تھے, پھر زرداری صاحب بنا رہے تھے. اچھا, عوام کو صرف بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو. پوری یہ جتنی بھی حکومت ہے, خان صاحب نے جب حکومت میں آئے تھے تو خان صاحب نے ابھی یہ شور مچا رہے ہیں چور 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 چور, تو کسی ایک بندے پہ پروف کر دیں کہ بھائی یہ چور ہے, اس کو سزا دلا دیں. اس کا لوٹا ہوا پیسہ وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے کہ میں آؤں گا اور میں آؤں گا 100 دن کے اندر. سر بیریا عدالت نے کیا ہے, میں آؤں گا 100 دن کے اندر بعد سے $200 ارب لے کر IMF کے منہ پہ مار دوں گا. ٹھیک ہے, وہ مراد سعید صاحب ان کی جذباتی تقریریں تھی. یہاں صرف تقریروں سے, باقی یہ سارے ایک ٹیبل پہ ہوتے ہیں. صحیح, جب یہ بیٹھتے ہیں یہ سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, ایک جگہ کھاتے ہیں, ایک جگہ پیتے ہیں. کہتے ہیں مجھے آپ نے ٹی وی پہ کرپٹ بولنا ہے, دوسرے نے صرف عوام کو بیوقوف بنانا ہے. فرینڈلی میچ چل رہا ہے. ہاں, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کا. یہ صرف وہ بھی کھا رہے ہیں, یہ بھی کھا رہے ہیں, سارے ایسے ہی کرایا گیا. یہ پہلے سے شروع سے ایسے ہی چل رہا ہے. ابھی خان صاحب آئے تھے 2.5 سال, میرے 3 سال ہونے والے ہیں تقریباً. 2.5-3 سالوں میں اس وقت غریب روڈوں پہ مر رہے ہیں. تو انہی کی وجہ سے مر رہے ہیں نا, جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. ان کی حکومت اس وقت عمران خان صاحب کی ہے نا, عوام کے لیے کچھ کرے. آپ آگے براڈ شیٹ پہ فارن فنڈنگ کیس پہ چلے گئے, پھر وہ پاناما پہ چلے گئے. آپ نے کسی ایک کو پکڑا, اس کو اریسٹ کیا, دوائی لینے گیا واپس نہیں آیا, سب کو پکڑا. دوائی لینے دی, آپ نے اس پہ وہ پاناما کا کیس پروف دیا نہیں دی. صرف عوام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہے ہیں, اور اس ملک کے ساتھ, اس ملک کی دولت جس کے ہاتھ آتی ہے, چاہے وہ چپراسی ہو, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ صدر ہو, اس نے لوٹنے اور یہاں سے جیسے ہی اقتدار ختم ہوا ملک سے بھاگ جانے. یہ سارے ایسے ہیں, کوئی عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا. اس وقت یہ انہوں نے یہ لے آئے ہیں, آپ آئیں اس وقت سارے ہم یہاں پہ باہر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. مزدور کو دیکھ لیں, فیکٹریاں دیکھیں, لوگ مزدور جو فیکٹریوں سے نکالے ہیں, جو کنسٹرکشن کا کام تھا اس پہ دنیا جہان کا کام. کنسٹرکشن پہ کتنے ڈیل دی ہے, کس کو سر ڈیل دی ہے؟ نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا. آپ ریڈی والے سے جا کے پوچھ لیں کہ بھائی پہلے جو, چلو یہ ہے کہ وہ روٹی تو مزدور کھا رہا تھا نا, ابھی لوگ روٹی کے لیے محتاج ہو گئے ہیں. صحیح, اتنی وہ کر دی ہے کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے, چوروں کو پکڑنا ہے. تو بھائی آپ چوروں کو پکڑے نا, عوام کو نہ ماریں. آپ نے براڈ شیٹ کا کیس آپ اوپن چلائیں, سارے مخلص سے سارے بیٹھے ہیں ٹیبل پہ. ٹھیک ہے, صرف انہوں نے کیا کرنا ہے, میں اپوزیشن نے حکومت پہ تنقید کرنی ہے, حکومت نے اپوزیشن پہ تنقید کرنی ہے, عوام کو دکھانا ہے ٹاک شو میں کہ بھائی ہم بڑے ایماندار سچے لوگ ہیں, یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں. صحیح, ان کو جو چلا رہے ہیں, جو نظام جہاں سے چل رہے ہیں, وہ سارا نظام یہ ابھی کچھ عرصے بعد یہ ختم ہوگا, کوئی اور نیا کیس آ جائے گا. تو بھائی عوام کے لیے کچھ کریں.
باقی یہ ساری چلیں ٹھیک ہے. شاہد بھائی ذرا اس کا جواب دے دیجیے گا. سر فواد چودھری صاحب, دا گریٹ فواد چودھری صاحب, باوضو ہو کر ان کا بیان میں آپ کے سامنے پڑھتا چلوں. سیاسی نابالغوں نے اپوزیشن کو یرغمال بنا لیا ہے. پارلیمان میں رابطے کو کہا جا رہا ہے کہ حکومتیں منتیں کر رہی ہے. سر فواد چودھری جیسے شخص کو جو ہر حکومت کا حصہ ہوتا ہے یا ہر سیاسی جماعت میں کم از کم 6 مہینے تو گزار کے آیا ہے, تو ایسے شخص کو اس قسم کا اسٹیٹمنٹ زیب دیتا ہے؟ دیکھیے فواد چودھری کی بات تو میں نہیں کروں گا. تحریک انصاف میں بتاتا ہوں نا, چھوڑیں وہ وفاقی وزیر ہے, وہ چھوڑیں اس کو, وہ بڑا کچھ کہتا ہے. اچھا تحریک انصاف کا جو موقف ہے, تحریک انصاف کا جو موقف ہے, مجھے فواد چودھری میں بتا رہا ہوں نا, فواد چودھری صاحب سے ڈائریکٹ پوچھ لیجیے گا. فواد چودھری صاحب کے منہ کا جو ہے نا, آپ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے تحریک انصاف کے. سر وہ وفاقی وزیر ہیں, آپ کے پرائم منسٹر صاحب کے قریبی ساتھیوں میں. میں بتا رہا ہوں نا, عمران خان صاحب نے جس طریقے سے یہاں پہ پاکستان کے اندر کینسر کے علاج اسپتال دریافت کیا اور ابھی ہو رہا ہے نا, اس طریقے سے فواد چودھری صاحب کی جو ہے نا منہ کے جراثیم کا اس کا علاج ہوگا. اچھا وہ چھوڑیں, فواد چودھری صاحب کے منہ کے جراثیم کا علاج ہوگا. جی بہت جلدی ہوگا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں شاید میں, بہت بڑا, پہلے بھی دوسری بار دے رہا ہوں, شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا. فواد چودھری صاحب کے منہ کے جراثیم کا علاج ہوگا. بالکل ہاں, ان کے منہ کے جراثیم کا حساب ہوگا. چلیں ٹھیک ہے. تحریک انصاف کا ان کا ذاتی موقف ہو سکتا ہے. اچھا تحریک انصاف کا ایک ہی موقف ہے, عمران خان صاحب واحد, عمران خان صاحب دنیا کا واحد لیڈر ہے یہ, کہ براڈ شیٹ کے جو سی او ہے اس نے کہا کہ بھئی میں جو یہ لوٹی ہوئی دولت ہے, عمران خان صاحب کو جو ہے نا بالکل اس پہ بیٹھ سکتا ہوں اور بات کر سکتا ہوں, اور جو جس نے پاکستان کو لوٹا ہے, جس طرح یہ میرے بھائی نے کہا ہے نا کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے, تو پھر دوائی لینے جو گیا ابھی واپس کیوں نہیں آ رہا. اچھا زرداری صاحب کے کیسز ہیں یہاں پہ, سندھ کے اندر سینکڑوں ایسے ملازمین ہیں, ان کے ذاتی جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کے ذاتی ملازمین ہیں جن کی کرپشن پکڑی گئی, ان کو دوبارہ انہوں نے نوکریوں پہ بحال کر دیا. یہ کون سا قانون ہے؟ اداروں کے اندر, مجھے کرنے دے, اداروں کے اندر جب تک شفافیت نہیں آئے گی, جب تک قانون کی بالادستی قائم نہیں ہوگی, پاکستان ترقی نہیں کرے گا. یہ ہم کر رہے ہیں, یہ لگے ہوئے ہیں. آپ نے کوکر پہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم منافع بخش ادارے اپنے اے ٹی ایم پی ایم ایل این کا یہ میں نے اس میں ملوث ہوتا ہے, پیپل پارٹی کا یہ ایم پی این کا ملوث ہوتا ہے. آپ ان کو چھوٹا سا سوال علی زیدی صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ حکومت سب جگہ کامیاب ہے, کہیں فیلئر نہیں ہے. 1.31 ارب روپے پینشن قیمت میں ڈکار گئی پیپل پارٹی. اچھا جب ان سے سوال کرو, آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو یو. کیوں نہیں بھائی, آپ بالکل انسریبل ہو, آپ حکومت, آپ 18ویں ترمیم ہے نا سر, بھلے 18ویں ترمیم اسمبلی کو جواب دے, نہیں سندھ اسمبلی کو نہیں, آپ عوام کو جواب دے ہو, آپ نے پاکستانی عوام کو جواب دے ہے, آپ نے اداروں کے ساتھ ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اپنی اس کو بھی جواب دے ہے. میرے بھائی یہ پاکستان کی لوٹ مار کا سوال ہے, لیکن اگر آپ پاکستان کا لوٹا ہوا وہ کرو گے اور آپ بھول جائیں گے, ایسا بالکل نہیں ہوگا. انشاءاللہ اب وہ وقت آ چکا ہے جو کہ پہلے پوچھتے ہی نہیں تھے, ڈیلنگ یہ ہوتی تھی کہ میں آپ کے خلاف نہیں بولوں گا, آپ میرے خلاف نہیں بولنا. ہم نے کوئی ڈیلنگ, وہ عمران خان صاحب ہے, اس کو کون خرید سکتا ہے؟ عمران خان صاحب واحد اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن نیچے کافی سارے لوگ ہیں. نہیں, جس گھر کا لیڈر, دیکھو اب یہ سارے چور, کوئی لندن گیا ہوا, کوئی دبئی چلا گیا, کوئی سعودیہ بھاگ گیا. مجھے یہ بتائے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ تانے دار ایماندار آیا ہوا ہے. جب یہ مسئلے مسائل اس ملک میں, مجھے ایک سوال کا جواب دیں, یہ سارے چور کیوں بات چلے گئے, 100% آپ کی بات سے اتفاق کر جو لوں گا. قبضہ مافیا کے ساتھ زمینیں ہیں وہ بھی برآمد ہو رہی ہے, پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ انشاءاللہ بہت جلد ان کی شور ہے, پہلے عمران خان نے بولا تھا کہ ان کی شور آئے گا, یہ شور کریں گے. آپ شاہد بھائی ذرا میری جب ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا یہ شور کریں گے. وہی بات ہو رہی ہے. میری بات سن لیجئے گا, آپ کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں, ہاں یا نام جواب؟ بالکل, عمران خان صاحب پرائم منسٹر بننے کے بعد عمران خان صاحب, بالکل آپ ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں؟ بالکل. ان کا موقف تھا کہ جناب والا اگر پیٹرول مہنگا ہو, بجلی مہنگا ہو, مہنگائی ہو جائے تو حکمران چور ہوتا ہے. آپ مانیں کہ میں اپنے لیڈر کے موقف کی تائید کرتے ہوئے اپنے حکمران کو چور بول رہا ہوں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ آپ لوگ معاملات سب کچھ جانتے ہوئے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں اور اصلیت سے پڑھنا. میں بتا دوں گا, میں بتاتا ہوں نا, پیٹرول تو عالمی منڈی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے, لیکن اگر خان صاحب نے بولا تھا نا تو اس وقت کرپشن, پیسے چوری ہوتے تھے. جب پیسے چوری ہوتے ہیں
تو پھر ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں. اچھا اب کم سے کم وہ جو چوریاں تھی وہ رک گئی ہے. اگر کہیں ہوتی بھی ہے اس میں باقاعدہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. نہیں کوئی چوری نہیں ہے. آپ یہاں سندھ میں دیکھیں اتنی بڑی کرپشن پکڑی گئی ہے. آپ اس کی بات کریں. 1,31 روپے پکڑے گئے لیکن طریق انصاف نے اس کو برآمد کر لیا. طریق انصاف نے عوام کے سامنے لے. آپ نے بجلی مہنگی کر دی. صرف سندھ تو نہیں ہے, آپ کے پی کے چلے جائیں, بالکل چلے جائیں سر, آپ پنجاب چلے جائیں, باقی بھی تو سارا ہے. صرف ادھر ہی سارے معاملات ہیں. ایک بات مجھے بتا دینا آپ سر, ایک بات کلیئر کر دیں مجھے کہ یہ جو بجلی مہنگی آپ نے کی ہے اس میں حکومت کتنا کما رہی ہے؟ کوئی کما نہیں رہی حکومت. سر 200 ارب دیکھیں میری بات سنیں. نہیں خدا کو مانے سر, نہیں میں بتا رہا ہوں 200 ارب روپے میری بات تو سنیں. اچھا میرے سے جواب لینا ہے, آپ نے سارے جواب دینے ہیں, مجھے کیوں بلایا؟ میں آپ کے سوال کا جواب. دیکھو بھائی میری, بجلی مہنگی ہو گئی ہے جی, ٹھیک ہے, پیٹرول بھی مہنگا ہوا, یہ اس پہ پہلے سبسڈی دے رہے تھے. اچھا, اور اب جب ظاہری بات ہے ملک تو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے چاروں طرف سے. ہم نے کتنا پاکستان تحریک انصاف نے 5,000 نہیں 14 تو 16 تو واپس کر دیا, 14 نہیں تھا میری جان, 14,000 ارب لیا ہے قرضہ آپ نے. نہیں 30,000 ارب تھا, 44,000 نہیں. ابھی آپ کل جو ہم نے اس ریٹ پہ جمع کروایا ہے 5 ارب ڈالر ہم نے لیا تھا, 16.5 ارب ڈالر ہم نے واپس بھی کر لیا. جو ان کے لیے وہ قرضے تھے اس پہ سود چڑھا ہوا تھا 5 ارب میں بتاتا ہوں, اور واپس 16.5 ارب 16.5 ارب 11 ارب میں بتاتا ہوں. نہیں سود نہیں دیا, ان کے جو لیا ہوا پیسہ تھا نا, جو انہوں نے پیسے لیے تھے سابقہ حکومتوں نے, ان پہ جو سود چڑھا تھا وہ ہم نے واپس کیا. ان کے لیے وہ قرضے تو تحریک انصاف واپس کر رہی ہے اور ملک میں چلا رہی ہے, معیشت بہتر کر رہی ہے. آپ یہ فیصلہ بات دیکھیں, چلیں ٹھیک ہے, میں بالکل باہر اس کا فیصلہ حق کی بات کریں. میرا دماغ بن رہا ہے اس کے اوپر, میں ایک آن ایئر پروگرام جو ہے وہ لائیو پروگرام پبلک میں کروں گا, پھر پوچھ لیں گے. کب کریں گے آپ؟ جی سر معروف بھائی ذرا کلیئر کر دیں سر. یہ 5 ارب لیا, پہلی جو IMF سے ڈیل ہوئی تھی اس میں 6 ارب روپے لیے تھے جی, اور 30 ارب سے اس وقت 44 ارب پہ قرضہ چلا گیا ہے. صحیح. اور دیے جو حکومت نے واپس کیے وہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس بات پہ ہم کتنے واپس کیے آپ کہہ رہے ہیں 14 آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 ارب واپسی کیے. اگر 14 ارب واپسی کیے 16.5 ارب واپسی کیے تو آپ کہہ رہے ہیں 5 ارب. پہلی جو ڈیل تھی اس میں میرے 6 ارب ڈالر لیے تھے. اچھا, تو ابھی یہ 44 ارب پہ چلو ٹھیک ہے, پہلی حکومتوں نے لیے, یہ سب لیے. خان صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب بالکل ان کی ایمانداری پہ کسی بندے کو شک نہیں ہے جی. جو نیچے چور بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب ان کو کنٹرول کرے نا. صحیح. خان صاحب کی مثال کے طور جو ان کے وزیر بیٹھے ہوئے نیچے, کسی ایک آدھ کا نام لینا پسند نام دیکھیں میں نہیں لینا چاہتا, نام لوگ بہت سارے. جہانگیر ترین کو میں نے, جہانگیر ترین کو وزیر تو نہیں ہے نا سر, وزیر نے حکومت میں اس کے بغیر تو چلتے نہیں ہیں. اچھا, جہانگیر ترین صاحب کے بغیر حکومت نہیں چلتی بھائی. وہ آزاد امیدوار پنجاب میں کس نے حکومت بنائی تھی؟ جہانگیر ترین نے اپنے ہیلی کاپٹر میں آزاد امیدوار خرید کے لائے. اچھا نہیں, ایسا ہی ہے, جو حقیقت ہے وہ بات کرے. جہانگیر ترین نے جتنی کرپشن اس نے کی ہے جی, کیا کرپشن کی ہے پتہ تو چلے. آپ دیکھ لیں اس نے. سر آپ کی کمیشن میں نام ہے نا, وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. وہ سر ہم نے تو تحریک انصاف کی خوبی ہے نا کہ ہم نے کہا کہ جو چینی کی وہ پبلک کرے. اگر ہم ہمارے دل میں چور ہو تو ہم کیوں پبلک کریں؟ اچھا چلیں ان کے بعد جہانگیر ترین کے علاوہ کوئی نہیں, جو دوائی لینے گیا تھا اس کے بارے میں بات کریں. بالکل دوائی لینے والا تو بڑا چور ہے. میری بات سنیں, دوائی لینے والا سب سے بڑا چور ہے. آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی سندھ میں دنیا جہان کی کرپشن کی ہوئی ہے. نواز شریف نے دنیا جہان کی کرپشن کی ہوئی. کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خان صاحب چلا رہے تھے کہ میں 100 دن میں لٹکا دوں گا ان کو, باہر سے 200 ارب ڈالر لے آؤں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کیا ہے. اچھا بھائی, نواز شریف نے ملک لوٹا, ٹھیک ہے, پورا پاکستان کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ملک لوٹا, پورا پاکستان کہہ رہے. خان صاحب نے 2.5 سال 3 سال ہونے والے ہیں, 3 سال میں پکڑ کے سزائیں کیوں نہیں دی ان کو؟ اچھا چلے سر. میرے بھائی دیکھو یہاں پہ یہ بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف نے کرپشن کی, یہ کوئی بڑی بات ہے. جو ان کے پٹواری حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی کاتے تو ہے لیکن لگاتے بھی تو ہے. یہ کون سا کام ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ سول ویسٹ مینجمنٹ کے نام پہ پیپل پارٹی نے اربوں روپے, ایک منٹ میری بات سنو, مجھے نہ کریں. اچھا, پیپل پارٹی نے اربوں روپے کا لیے. خدا کی قسم کل آپ نے کیمرہ میرے ساتھ لے کے چلے, جگہ جگہ کچرے پڑے ہوئے. اب یہ صرف کیماڑی کا حال تو دیکھیں, یقین کرو کنڈرات بنے ہوئے, کنڈرات اربوں روپے ان کے جیب میں چلے گئے. میں بتا رہا ہوں نا, آپ
जिन को इधर वो नहीं है, सोल वेस्ट मैनेजमेंट एक पूरी कराची का इदारा है ना सर, मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ पीटीआई के फंड क्यों मिले? नहीं, पीटीआई को अच्छा, उसमें कादर पटेल साहब है, नहीं कादर पटेल साहब है, बिल्कुल, उनको फंड क्यों नहीं मिले? मुझे क्या पता कि उसको फंड क्यों नहीं मिले, वो इस काबिल ही नहीं होगा, अदालत ने कहा था, अदालत का जवाब है, अदालत से इन्होंने रुजू किया था जी। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने केपीके में जाए रोल मॉडल सूबा बनाया, जो कि एक बम धमाकों वाला सूबा था। अच्छा, आप पंजाब में चले जाए, क्या बनाया सर? और यहाँ पे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बीआरटी की इंक्वायरी पे स्टे लिया, बीआरटी बसें देख ले, पंजाब की बसें देख ले, कराची के 5,000 बस साहब का इनके वजीर ट्रांसपोर्ट का, सूबाई गवर्नमेंट का, यहाँ का 5,000 बसें लेके आऊंगा। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछा, आप दूसरी तरफ चले गए कि आप नवाज शरीफ चोर है, पीपल्स पार्टी वाले चोर है, नून लीग वाले चोर है, आपने उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, जो है ना वो सफर कर रहे हैं, छतों के ऊपर लोग बैठते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सिंध चोर पार्टी ने सब चोर है, बिल्कुल चोर, पकड़ लेना, पकड़े, खत्म है, उनको पकड़े। जब पकड़ रहे अपोजिशन वाले कभी धरने की धमकी देते हैं, किसके जरिए? मैं बता रहा हूँ किसके जरिए पकड़ रहे हैं? इदारे हैं, इदारों के जरिए पकड़ रहे हैं, मतलब इदारे जो है वो आपके मातहत हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। इदारे बिल्कुल आजाद है, अच्छा, और अपना काम कर रही है, और जो डिक्टेट नहीं करते। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बयान दे देते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा? सर इदारों को बोले ना, बोले इदारे नहीं छोड़ेंगे। वो देखिए मेरी बात सुने, इदारे बाकायदा बराबर काम कर रही है। अच्छा, इदारा हर आदमी, जो कि ये चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं ना, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, ठीक है, हर इदारे को जवाबदेह होगा। अच्छा, जहां पाकिस्तान का लुटा हुआ पैसा होगा, अच्छा, उसको जवाब देना पड़ेगा। मेगा करप्शन 2 करोड़ 31 अरब रुपए जो पेंशन की मद में डिकार कहा गए ना, जी, ये भी आवाम को इनको जवाब देना होगा। सोल वेस्ट मैनेजमेंट पे अरबों रुपए कब जवाब देना होगा? जब 5 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद? अभी अदालत में चले गए, इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें। अच्छा मेरी बात सुनिए, नहीं, फिर अदालतों से रिलीफ मिलेगी, बोलेंगे हमने तो नहीं किया, अदालतों ने रिलीफ दे दी, उसमें अदालत चले। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ, छोटा सा लतीफा। शहबाज गिल साहब हैं, फरमाते हैं कि मौलाना बैरूनी ताकतों के कहने पर इदारों के खिलाफ काम कर रहे हैं, फजलुर रहमान बैरूनी एजेंट के तौर पर पैसा ले रहे हैं। सर ये हुकूमत का फेलियर नहीं है? एक ऐसा बंदा जो बैरूनी एजेंट बना हुआ है, वो सड़कों पर अपने मदारिस के लोगों को लेके दंदनाता फिर रहा है, और हुकूमत कुछ भी नहीं कर पा रही। मुकमुका हुआ है आपका। हुकूमत नहीं, तहरीक इंसाफ बाकायदा उसके फॉरेन पॉर्डन केस के सिलसिले में अदालत गई है। सर मैं बता रहा हूँ, मैं लतीफा सुना रहा था, आपने सुना दिया मुझे। बाकायदा देखो, मैं बता रहा हूँ लतीफा, आपने लतीफा सुना है, मैंने आपको हकीकत बताई। अच्छा, बाकायदा तहरीक इंसाफ जो है ना, उसके खिलाफ अदालत में गई है जी। अदालत जो फैसला करेगी, होनी चाहिए। बड़े बदकिस्मती से इस्लाम के नाम पे, यहाँ मजहब के नाम पे, आवाम के, पाकिस्तान के मदरसों को, बच्चों को इस्तेमाल करके यहाँ पे सियासत के लिए आपने कुर्सी के सवाल का जवाब नहीं है सर ये, लेकिन कुर्सी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से भी जवाब लेना बिल्कुल इस पे बनता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और मेरी खुशकिस्मती के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राफिया अब्बासी साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। काफी देर हो गई शाहिद भाई के साथ बात करते हुए, राफिया अब्बासी साहिबा से भी जरा सवाल कर रहे हैं। राफिया साहिबा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। राफिया साहिबा, क्या आप लोगों ने सर्कस लगा के रखा हुआ है, और आप देखें ब्रॉडशीट का मामला खुल जाएगा, आप लोग मजीद फंसने जा रहे हैं, क्या लगता है क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। ब्रॉडशीट का मामला आएगा तो हम क्यों फंसेंगे? जिन्होंने अप्रूवल्स दे दिए वहां से अपने कैबिनेट्स में बैठ के, वो लोग क्यों नहीं फंसेंगे? अच्छा, जिन्होंने अजमत सईद को लेके आया वो क्यों नहीं फंसेंगे? जिन्होंने उनसे जो जाली प्रेजेंटेशंस पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए वो क्यों नहीं फंसेंगे? हम क्यों सिर्फ फंसने जा रहे हैं? देखिए, मतलब हर मामले में आप लोगों ने घूम फिर के फंसाना अपोजिशन को ही है। नहीं, अपोजिशन को फंसाने वाले हम कौन होते हैं? अपोजिशन को फंसाने के लिए हुकूमत है, नैब है, और कोई फायदा नहीं है वैसे भी इस चीज का। लेकिन खुर्रम सलमान साहब का स्टेटमेंट है कि सूबे के वजीर आला के खिलाफ अरबों रुपए की तहकीकात चल रही है। कौन से सूबे के खिलाफ? वो पंजाब वाले, नहीं, केपीके वाले, मुराद अली शाह साहब, जो किसी को जवाब दे नहीं है ना, तो वो तो आईनी तौर पे सिंध असेंबली को जवाब दे हैं, और वो वहां जवाब देते हैं और आते हैं और सवालों के जवाब भी देते हैं। किस चीज का जवाब देते हैं वो? जो सवालात होते हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं, जो ऑपोजिट पार्टीज के कंसर्न्स हैं, हर चीज का जो वो हम लोग काम कर रहे हैं, वो उसका ईच एंड एवरीथिंग का जवाब देते हैं ना। अच्छा, वो ये तो नहीं वो किसी और से कोई डिक्टेशन तो नहीं लेके बता रहे होते। तो अली जैदी साहब के सवालात ऐसे कोई नामुनासिब तो नहीं थे कि जिसपे वो इतना नहीं, बिल्कुल नामुनासिब सवाल हो या ना हो। अच्छा, हर चीज की एक जगह होती है, सही, हर जगह का एक डेकोरम होता है, उसका एक एहतराम होता है। या एक हम लोग अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि देखें, हम जहाँ
यहाँ जिस मकसद के लिए जमा हो रहे हैं हम टू द पॉइंट उसी के लिए बात करें। जब हम उसी के लिए बात करें उसमें आप कहें नहीं यार तुमने वो वाला कान उस तरफ से क्यों खींचा था, यहाँ से क्यों नहीं खींचा, या हाथ घुमा के यहाँ से क्यों खींचा, तो ये जो चीज है ना ये वहां बात करने की नहीं थी। और फिर उसके बाद आप मजीद ये कि वो जो कॉन्फिडेंशियल लेटर हम एक प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं तो हमारी संजीदगी का आलम देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो लेटर लीक हो जाता है, फिर वो अली जैदी साहब के हाथ में आ जाता है, फिर वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। साहब तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई वीडियो है तो वो भी शेयर करें ना, कल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? बात ये नहीं है कि करें या ना करें, बात ये है कि आप संजीदगी का आलम देखिए ना। हम लोग एक प्राइम मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर के माबेन एक बात हो रही है, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें भी होती हैं, और शाह साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने उसको अपने तौर पे प्राइम मिनिस्टर को अगर एक शिकायत की है या उनका किसी शिकवा किया है तो ये नहीं होना चाहिए था जो अली जैदी साहब ने वापस आगे से कर दिया कि आप मुझे ये भी जवाब दे दें, वो भी जवाब दे दें, वो भी जवाब दे दें। तो फिर अली जैदी को क्यों जवाब दें? हम अली जैदी को जवाब दे तो नहीं है, ठीक है, हाँ हमारे खिलाफ तो आपने वैसे ही जवाब लेने के लिए आपने लाइनें लगा के पीछे लोग रखे हुए हैं जो आपसे नहीं पूछते, पूछगछ नहीं करते, जो सिर्फ अपोजिशन से ही पूछगछ करते हैं, जो किसी ब्यूरोक्रेट से नहीं पूछते, किसी और से नहीं पूछते, आपके राइट लेफ्ट लोगों से नहीं पूछते। तो आप लोगों ने तो वैसे ही हमारे पीछे लाइनें लगा के रखी हुई, तो हम तो वहां पे भी जवाबदेह होते ही हैं और जवाब देते भी हैं, और आज तक आप लोग प्रूफ भी नहीं कर सके कुछ। चलें ठीक है जी। शाहिद भाई सर, अली जैदी साहब को तो जवाब दे रही है या अली जैदी साहब की भी किसी बीमारी का इलाज होना है? ये चीफ मिनिस्टर साहब हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर है, सिर्फ पीपल पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं है जी, वो पूरे सूबे के आवाम को जवाबदेह हैं, पार्लियामेंट को भी जवाबदेह है, प्राइम मिनिस्टर को भी जवाबदेह है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि देखो ये कोई तरीका नहीं है। अगर देखो सिंध से आते हुए गंदम चोरी हो जाती है, इनसे पूछो तो ये कहते हैं जी हमसे क्यों पूछते हो। उधर पेंशन की उम्र में करोड़ों रुपए का स्कैंडल आ जाता है, कहते हैं जी मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ। जब सैकड़ों मुलाजिमीन इधर से करप्शन पे निकाले जाते हैं, ये दोबारा उनको उसी नौकरी पे उसी जगह बहाल कर देते हैं, कहते हैं जी हम आपको जवाबदेह नहीं। जब आप लोग जवाबदेह नहीं हो, आवाम का पैसा लूटा जा रहा है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, सूबे के पैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, सूबे का बुरा हाल है, रोड टूटे फूटे हैं, जगह जगह कचरे हैं, सोल वेस्ट मैनेजमेंट के सीईओ साहब है, अभी तक कराची से ये कचरा नहीं साफ कर सके। जब हम पूछते हैं कहते हैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। क्यों? कौन जवाब दे हैं फिर? ये कोई दूसरे मुल्क बांग्लादेश वाले हमको जवाब देंगे? भाई हमारे आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने बिल्कुल आवाम को जवाब दें। आप बताएं कि भाई ये कसूर मेरा नहीं है। कितने करप्शन इनके आ चुके हैं, कितने स्कैंडल आ चुके हैं। कहते नहीं, मैं बता रहा हूँ ना साबित, तो नहीं हुए ना, मैं साबित है। रास्ते से गंदम आ रहे थे, आते आते गंदम रास्ते में गायब हो गई। नहीं वो बता रहे हैं ना, इनको इनके ऊपर बाकायदा कोई कमेंट करना चाहेंगे? वो कहना करप्शन के केसेस है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इनसे पूछे। जब पूछा जाता है तो इनकार कर देते हैं, तो नहीं पूछेगा तो फिर क्या करें? शर्जील नाम मेमन पे अरबों रुपए के केसेस हैं, इनसे पूछो तो नाराज हो जाते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को बुला लेते हैं, ये पे नाराज हो जाते हैं। करप्शन गंदम का निकालो तो ये नाराज हो जाते हैं। रास्ते में उधर जो 96 अरब रुपए वहाँ का लड़काना का फंड है, उधर 1 रुपए का काम नहीं हुआ। ठीक है जी, राकेश साहब जी फरमाइए, क्या कहना है? कोई कमेंट करना चाहिए? जी कमेंट क्यों नहीं करना चाहूंगी। आप शर्जील नाम मेमन की लांछें लेके जा रहे थे, सब पता है, आप शर्जील नाम मेमन की लांछें बरामद कर ली, लेकिन आप उसको कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। आप क्यों नहीं लाए? वो मुल्क की तरक्की में लग जाता ना पैसा, आप क्यों नहीं लेके आए? हम क्या करें? हम तो हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, आप हमें जेलों में रख लेते हैं, आप जेलों में। लेकिन अगर हाजिर जहांगीर खान तरीन वो तो प्रूफ्ड हो गया, उसके बाद आपका खुसरो बख्तियार वो प्रूफ है, उसके आपके अलीम खान, आपकी अलीम आबाजी, ये बहुत सारे चीजें हैं ना। देखिए हमसे करप्शन का उल्टा सवाल हुकूमत से ये वफाक से कर दिया, तो मतलब क्या करें? नहीं हम जवाब दे रहे हैं ना, हम सालों से अदालतों में जवाब दे रहे हैं। शायद भाई आप सुन रहे नहीं किसी को बात, आप बहुत बोल चुके हैं, शायद भाई आपको बोलने का बहुत शौक है। कहाँ चला गया? मेरी बात सुनिए, सालों से नहीं, ये लोग बात नहीं करने देना चाहते, ये लोग ऊपर से इसीलिए तो ये 2.5 साल में कोई काम नहीं कर पाए, ये इसीलिए 2.5 साल में कोई काम नहीं कर पाए, इसलिए कि रिवॉल्व करना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है, मैं उनका जवाब बिल्कुल आऊंगा, मैं बिल्कुल आपसे जवाब लूंगा। मेरे भाई आपने आते ही हमारी में बात की, हमारा मौक़िफ़ तो लें। अच्छा चलें, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ ले लें, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। जी राफिया साहबा, अब बता दें, वो कह रहे हैं कि 500 अरब यहाँ खर्च हो गए, 96 अरब रुपए वहां खर्च हो गए,
کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے؟ سندھ میں ویسے بھی کچھ نہیں کیا. دیکھیں نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے کبھی پینشنز میں اضافہ نہیں کیا, ہم نے سرکاری تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا, پی ٹی آئی کرتی رہی ہے آج تک, انہوں نے کیا ہے. گورنمنٹ ہاسپٹلز جو ہیں وہ سندھ کے اندر جو سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو کوالٹی کو معیار رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ سندھ میں ہے. ہم نے تو کچھ نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے تھوڑی کچھ کیا, پی ٹی آئی نے اپنے پچھلے دور میں بنائے ہوں گے خواب و خیالوں میں. اس کے علاوہ آپ یونیورسٹیز دیکھ لیں, ہماری سندھ میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں. آپ کلومیٹرز کے حساب سے اندازہ لگائیں, آپ کو کلومیٹرز کے اندازہ ہوگا کہ کتنے کلومیٹرز پہ یونیورسٹیز ہیں. کے پی کے کی تو سب سے اعلیٰ معیار رکھنے والی یونیورسٹیز تھی جو ان کے دور حکومت میں اب بند ہونے جا رہی ہیں. وہاں پہ اساتذہ کو دینے کے لیے ان کے پاس سیلریز نہیں ہیں کیونکہ غبن ہو چکے ہیں. ہم تو کر رہے تھے, ہم تو روزانہ کر رہے تھے نا. ہم نے تو ٹھیک ہے جی, ہم نے تو کوئی پل نہیں بنایا کراچی میں, ہم نے تو فلائی اوور نہیں بنایا, ہم نے تو اسکول نہیں بنایا. بند پڑے ہوئے ہیں, کے پی کے میں بھینسیں نہیں ہوں گی نا, وہاں پہ وہ خچر بندے نہیں ہوں گے. اچھا کے پی کے میں بھینسیں نہیں اس لیے وہ بندی نہیں ہے. آپ بات نہیں کر سکتے. آپ سعید غنی کے علاقے میں جائیں, جب سے سعید غنی ایم پی اے بنا ہے اس نے علاقے کی حالت بدل دی ہے. 2.5 سال ہو گئے آپ کے ایم این اے, یار آپ لوگ بدل لے شاہد بھائی, شاہد بھائی 2.5 سال میں آپ بدل لے گے, آپ کو بھی تو فنڈ ملے. آپ کے علی ان کے فنڈز کہاں گئے؟ علی ایک منٹ مجھے پوچھ لینے دیں. 2.5 سال سے ان کے ایم این ایز کو, ان کے ایم پی ایز کو, جو یہاں پر 16 ایم این اے ہیں اور پتہ نہیں کتنے ایم پی اے ہیں, ان کے جو فنڈز آ رہے ہیں 2.5 سال سے وہ کہاں؟ میں بھی ان کو یہ کہوں گا I am not answerable to you. اچھا چلیں معروف بھائی سر کامنٹ کر دیں اس کے اوپر. 3 کے لوگوں کی ٹیم بنی ہے. مجھے تو عوام کے طور پہ جواب دیتے ہیں جب آپ کہتے ہیں میرا وزیر اعلیٰ جواب دے. کرپشن جو شاہد بھائی نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ بھائی اس پہ ثابت نہیں کرے تو اس ملک میں ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے. اچھا یہاں پہ کسی پہ کوئی ثابت کریں گے یہ بہت مشکل کام ہے, یہ ثابت کوئی نہیں کر سکتا. اور رہی سندھ کی بات, جی جی, اور بی آر ٹی میں بھی ہوگا. ہاں نہیں, سندھ میں جو حالات ہیں جو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اتنے کلومیٹر پہ وہ یونیورسٹی بن گئی, یہ بن گیا, یہ مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں رہی. اس وقت سندھ کے کچرے نالے آپ جا کے دیکھ لیں, گلیاں دیکھ لیں, وہ اپنا یہ جو اسکول کی بات کریں وہاں پہ وہ گدے باندھے ہوئے تھے اندر, وہ پتہ نہیں کیا کیا باندھا ہوا تھا. کوئی بھی سندھ میں آپ کسی جگہ کسی گلی میں گزر جائیں, ہاں صرف یہ ہے کہ جہاں سے کوئی وی آئی پی گزر رہا ہے وہاں پہ وہ روڈ بنا ہوگا, باقی وہی کھنڈرات ہیں. اچھا, اور میرے حال میں وہ 72 میں بھی ایسے نہیں ہوتے جیسے ابھی ہیں سندھ کے حالات. پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب نے مل بیٹھ کے ملک کے لیے سوچیں, عوام کے لیے سوچیں, اور یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی چھوڑیں. یہاں پہ ہمارے ملک کی سیاست یہ ہے کہ صرف ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرانی ہے, کام کوئی کرنا نہیں ہے, بیٹھنے ٹاک شو میں اور ایک دوسرے پہ الزام لگانے, اٹھ کے چلے جانے. چلے ٹھیک ہے, رافیہ صاحبہ کامنٹ کر دیں اس کے اوپر. جن کے اپنے گھر شیشے کے ہیں دوسروں کے گھروں میں پتھر پھینک رہے ہیں, وہ یہ شیشے کے گھر آپ دونوں طرف مثال دے رہے ہیں. جی دونوں طرف, بالکل دونوں طرف دے رہا ہوں. لیکن میں ایک بات کہوں, ہم آج پروف بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا کچھ کیا ہوگا. ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, یقیناً ہوئی ہوں گی. ہم نے بڑے دعوے نہیں کیے ہوں گے, کبھی بھی نہیں. زیادہ تر غلطیاں نہیں ہوں گی, اگر ہوگا دیکھیں حقیقتوں کو ماننا چاہیے. ان لوگوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے رافیہ صاحبہ, میں بالکل نہیں تو علی آپ ہمیں بلاتے نہیں نا, ان سے سارا دن بات کر لیتے, پورا آ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے عدالتوں میں, پہلے بھی میں بات کر رہی تھی کہ ہم ہمیشہ سے اتنے سالوں سے, ہم زرداری صاحب سے لے کے ہم آج تک ہم لوگ جو ہے نا عدالتوں میں جواب دیتے آئے ہیں, ہمیشہ ہر ایک کو جواب دیتے رہے ہیں. ہم نے شیشے کے گھر رکھ کے کسی کے اوپر پتھر نہیں مارا, ہم نے دوسروں کی حکومتیں گرانے کی کوشش نہیں کی. جو غلطیاں ہوئی تھی, شیشے کے گھر بھی آپ ڈی ایچ اے میں رکھیں گے تو عوام تو پوچھے گی نا کہ کل تک آپ لوگ جو ہے وہ رنچھوڑ لائن میں رہتے تھے, آج ڈیفینس پہ کیسے لے لیا. ہاں ایسے ہی تو ہے, پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو دیکھیں نا, لیکن ابھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ڈی ایچ اے میں کیا آج سے رہ رہے ہیں, کیا ہمارے ایم این ایس ایم پی ایس ٹھیک ہے, بہت سارا چینج آیا ہوگا. عادل شیخ, فردوس شمیم نقوی, خرم شیر زمان, یہ 3 لوگوں کی ٹیم ہے جو تحریک انصاف کی جو آپ کے خلاف یہاں کام کر رہی ہے. وہ تینوں ایک ہی سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک دفعہ وزیروں سے پوچھ لیں کہ ارب پتی کیسے بن گئے. ہاں پوچھیں نا ان کے وزیروں سے, انہی کے وزیروں سے پوچھ لیں. ان کے وزیروں سے جب وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں, دونوں طرف شیشے کے گھر ہیں نا. اچھا, دونوں طرف شیشے کے گھر ہیں نا. آپ اپنے شیشے کے گھر کا جواب دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں جی, ہمارے یہاں اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں, ہمارے یہاں دیکھیں میری بات سنیں, ہم لوگوں نے کوئی اندھا دھند کمائیاں نہیں کی ہیں یہاں پر. ہمارے یہاں کرپشن اگر آپ نے ہمارے یہاں کہی ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو ثابت نہیں کیا. لیکن آپ اگر کہتے ہیں کہ علیمہ خان کو بیچ میں نہ لایا کریں, وہ سیاستدان نہیں ہے اور یہ
جو ہے نا لیکن وہ کاروبار کر سکتی تو کیا ہمارے وزراء کے کاروبار نہیں ہوں گے؟ کیا کوئی گھر سے بھوکا ننگا اٹھ کے آیا تھا؟ کیا وہ جو ایک بندہ جو الیکشن لڑ کے آ سکتا ہے کیا وہ اس کا پہلے سے ڈی ایچ اے بہت سارے کتنے ہیں جن کے ڈی ایچ اے میں گھر نہیں ہوں گے؟ لیکن وہ لوگ جو رنچور لائن سے واقعی اٹھے تھے آج ڈی ایچ اے میں وہ ان کے برابر بیٹھے ہوئے ایم کیو ایم والے. لیکن ذرا کلیئر کر دینا مجھے 12 سالوں میں 8,227 ارب سندھ میں کہاں لگے ہیں؟ مجھے کلیئر کر. آپ کہاں نہیں لگے ہیں؟ صحت کو ہم فنڈ کر رہے ہیں, ایجوکیشن کو ہم فنڈ کر رہے ہیں. صحت کے کس حوالے سے پورے سندھ سے لوگ خالی جنائی آ رہے ہیں؟ کیوں جنا آ رہے ہیں؟ این آئی سی وی ڈی آ رہے ہیں, سول آ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے ڈویژنز میں این آئی سی وی ڈی میں بنائے, نہیں ہم سندھ میں بنائے ہیں. این آئی سی وی ڈی کی سندھ میں 6 برانچز ہیں. گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کو سارا جتنا فنڈنگ ہو رہی ہے وہ سندھ گورنمنٹ سے ہو رہی ہے. وہاں پر آپ لوگ جو ہے نا وہاں جائیں, وہاں پوچھیں, جہاں پہ ہم لوگ ریکارڈز بنا رہے ہیں, جہاں پر ہم امریکہ میں بھی اتنا وہ علاج نہیں ہو رہا جو ہمارے وہاں جو جگر کی پیون کاری ہو رہی ہے, وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو فری ہو رہا ہے. فری نہیں ہو رہا, فری ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ فری کر رہے ہیں. وہ گورنمنٹ فنڈیڈ ہے نا, وہ سندھ گورنمنٹ فنڈیڈ ہے. وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تو فنڈ نہیں ہے, کسی اور گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے, وہ سندھ کی گورنمنٹ نے فنڈ کیا ہوا ہے. پلس ابھی ہم جو پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے کراچی کے روڈز پہ توجہ دی ہے, ہم نے کراچی کے اسکولز پہ توجہ دی ہے. گڈھے ہیں, کہاں گڈھے ہیں مجھے بتائیں. کورنگی 30-40 سالوں سے ایم کیو ایم کے ہاتھ میں تھا, ان کے اتحادیوں کے ہاتھ میں تھا, وہاں کبھی کوئی کام نہیں ہوا تھا. ملیر ہمارے ہاتھ میں ہو رہا ہے. ابھی کورنگی میں دیکھیں ہم نے کتنے فلائی اوورز بنائے ہیں, ہم ادھر مستقل روڈز پہ کام کر رہے ہیں. میرے حلقے میں وہاں پر عوام احتجاج کر رہی ہے کہ یہ غلط آپ لوگوں نے ڈیزائن دے دیا ہے جہاں آپ لوگوں نے فلائی اوور بنایا ہے. نہیں, ڈیزائن تو دیکھیں میری بات سنیں, مجھے نہیں پتا, میں انجینئر نہیں ہوں, میں نہیں کہہ سکتی اس چیز کو کہ وہ ڈیزائن غلط تھا یا صحیح تھا. ہم نے نیت پہ کام کیا اور ہوا. مجھے لگتا ہے اگر غلطی ہوئی ہے میں نہیں کہہ سکتی, مجھے نہیں پتا غلطی ہوئی ہے اگر تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن کم از کم کرنے کی کوشش تو کی. 2.5 سال میں یہ تو نہیں کیا انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, اس لیے ہم بھی نہیں کریں گے. انہوں نے نہیں کیا اس لیے ہم بھی نہیں کریں گے. ارے نہیں کیا تو آپ دیکھیں کیا کام ہم نے کیا, کیا نہیں کیا ہم نے, کیا نہیں کیا ہم نے. بھائی ہم نے کیا نہیں کیا, ہم نے مزدوروں کے لیے کام کیا. ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ہے نا لیبر اسکوائر ان کو دیا. ابھی ہم نے جو ہے نا ایجوکیشن پہ کام کیا. ابھی لیبر اسکوائر چلیں میں پھر اب اس کا جواب لے لیتا ہوں. کنکلوڈ کر دیں شاہد بھائی, اتنے کام انہوں نے گنوا دیے, آپ بھی کچھ گنوا دیں سر. اگر نہیں گنوا مرغی تو اس کا مطلب پناہ کا انڈا مرغی پناہ کا 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کر کے پھر پناہ کا دے دیں, بس یہ کیا. یہ میڈم صحیح کہہ رہی ہے, ان کی اصل کی مجبوری ہے, جو ان کے بڑے بڑے کام ہیں. انہوں نے گندم میں چوری کی ہے, انہوں نے پینشن کے پیسے بھی ہڑپ کر لیے, انہوں نے پاکستان میں جو کرپشن جو چائنیز کمپنی تھی سول ویسٹ مینجمنٹ, ان سے آدھا کمیشن کہا کے اس کو بگا بھی دیا, اور جگہ جگہ کچرے پڑے ہوئے. انہوں نے روڈ کے مد میں جو پیسے کھائے روڈ نہیں بن سکے. یہ 8,227 ارب 12 سال کا جو ہے بجٹ ہے, کراچی پہ لگاؤ. پارلیمنٹ کے باہر کچرے کو دیکھیں, پارلیمنٹ کے باہر دیکھیں کچرے کو, کراچی بوند بوند پانی کے لیے پارلیمنٹ کے باہر کچرے کو دیکھیں. جب ان سے پوچھو کہ بھائی آپ پیسے کیوں چوری کرتے ہو, پینشن کے مد میں چوری کیوں کرتے ہو, گندم کیوں چوری ہوتی ہے, یہاں پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں, پولیس جو ہے نا کرپٹ ہے, آپ کے لوگ چوری کر کے پنجاب لے کے جا رہے تھے, وہاں سے ہمارے سی ایم نے کپڑے کو ہمارے اوپر الٹا نے ڈال دیا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. نہیں ہے عوام کو, یہ عوام کے پیسے نہیں ہے جو عوام کے اوپر لگے. نہیں تو وہ عوام کا پیسہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی ہڑپ کر رہی ہے اس وقت. کمپنی سے معاہدہ کیا ہوا ہے, کیا دے دیا آدھے کمیشن کا ٹوائلٹ واپس کیا دیا, جگہ سے کچرا نہیں اٹھ رہا. میں ہمارے علاقے میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے کچرا نہیں اٹھ رہا, اور ڈبے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے کچرا نہیں کچرے اٹھ رہا. کے ڈھیر سے ملے, دوبارہ پھر رکشے آئے, یہ عوام کے پیسے. آج تک چل رہے وہ رکشے, کس کے باپ کے پیسے یہ سارے کہے جاتے ہیں, یہ عوام کے پیسے ہیں جو عوام کے سے غلط قسم کا استعمال سندھ گورنمنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا, اللہ کو جواب دینا ہے. 96 ارب روپے وہاں پہ لاڑکانہ کے اندر انہوں نے ہڑپ کر لیے. آپ لاڑکانہ کیمرہ لے کے جائیں, آپ پتہ چلے وہ تو ان کا گھر ہے نا. فائنل کامنٹ میری بہن کی جو یہ مجبوری ہے, بارہ کوئی علی بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سندھ میں جو یہ اتنی بحث چل رہی ہے, تو
سندھ میں میرے حساب میں تو بالکل یہ کام نہیں ہوا. آپ تھر میں نہیں سن لینا ہے, نہیں میں جو حقیقت ہے وہ بات کر رہا ہوں, جو حقیقت ہے وہ بات کر رہا ہوں, میں تجزیہ کر رہا ہوں. اب میں پہلے وہ جو عمران خان صاحب کی تھی میں اس پہ بات کر رہا تھا. سندھ میں آپ تھر میں بچے مر رہے تھے, وہاں کیا کام کیا پیپلز پارٹی نے؟ سندھ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سندھ میں آپ نے ہاں روڈ وہ بنائے ہوں گے. شاید میرے کو اب بات کرنے دیں, میں بولتا نہیں, میں کاٹتا نہیں. اچھا سنیں, یہاں سے مراد علی شاہ صاحب گزریں گے وہ روڈ بنا ہوا ہوگا, میں بھی کہتا ہوں جہاں سے چیف جسٹس صاحب گزریں گے وہ روڈ بنا ہوگا. باقی جہاں سے عوام گھومے گی وہاں پر پیپلز پارٹی سے رافیہ عباسی صاحب میرے ساتھ موجود تھی. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. معاملات وہیں آ جائیں گے کہ آج الزامات سے ہٹ کر عوام کے لیے کچھ کر لیا جائے تو بہتر ہو. میں چیخ کے تھک چکا ہوں. براڈ شیٹ پیراوا نیب عوام کو کوئی لینا دینا نہیں. عوام کہتی ہے 2 وقت کی روٹی عنایت کر دیں اور اس کے بعد جو کرنا ہے کرتے رہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.